अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम सिराज मुनीरा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, जिसमें हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से अपने लिए अपनी ज़िंदगी में कुछ गाइडलाइंस देखते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ रहनुमाई हासिल करते हैं। और जैसा कि शुरू में प्रोग्राम के इब्तिदा में हम आपकी फ़जीलत के हवाले से भी बात करते हैं, और आपकी फ़जीलतों में से एक फ़जीलत ये भी हमें मिलती है कि क़यामत के दिन आपकी उम्मत की कसरत बहुत ज़्यादा होगी, आपकी उम्मत कसरत से होगी। मुस्लिम की रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि क़यामत के दिन सब नबियों के निस्बत ज़्यादा लोग मेरे ताबे होंगे और मैं सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खटखटाऊँगा। तो इससे पता चलता है कि आपकी उम्मत की कसरत जो है वो बहुत होगी क़यामत के दिन, और ये आपको मिलने वाली फ़जीलतों में से एक फ़जीलत है। तो आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना के ऊपर कि आप लोगों को किस तरह कंफर्टेबल किया करते थे और किस तरह उनका ख्याल किया करते थे, और हर इंसान ये समझता था कि आप उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। और फिर उसके साथ साथ हमने आपकी ख़ानदान और आपकी जो ख़ानदानी ज़िंदगी है उसके ऊपर भी हमने बात की, और फिर आपकी घरेलू ज़िंदगी में भी हम देखते हैं कि अज़वाज मुतहरात के हवाले से भी कि आप उन्हें बहुत मोहब्बत देने वाले थे, उनकी रिस्पेक्ट किया करते थे, उनको मशवरों में अपने साथ शामिल रखते थे, उनको इम्पोर्टेंस दिया करते थे। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ कहीं तरबियत की बात होती थी, इस्लाह की बात होती थी, तो वहाँ पर इस्लाह भी कर दिया करते थे। ना सिर्फ ये कि अज़वाज मुतहरात की, बल्कि अपने बच्चों की भी आप इस्लाह कर दिया करते थे। और ये घराना एक मिसाली घराना था जिसमें मटीरियल चीज़ें कुछ भी नहीं थीं, लेकिन इसके बावजूद रहने वालों के दरमियान मोहब्बतें बहुत थीं, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और फिर उसके साथ साथ हमने आपकी शादियों की हिकमतों पे भी बात की थी कि किस तरह आपकी जो मुख्तलिफ़ शादियां हुई थी, आपके जो निकाह हुए थे, उससे इस्लाम को क्या क्या फ़ायदा पहुंच रहा था। और फिर इतनी सारी ख़वातीन को एक साथ रखना और उनके दरमियान कुछ ऐसी चीज़ पैदा ना हो देना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेइंतहा बहुत बड़ा कमाल भी था। और वाक़यात को देखते हैं हम, तो हमें एक वाक़या मिलता है इसी के हवाले से कि एक मरतबा अज़वाज मुतहरात आपके गिर्द बैठी हुई थी और अपना वजीफ़ा बढ़ाने का मुतालबा कर रही थी, और वाकई हकीकतन उनके पास बहुत कम हुआ करता था। और एक ज़ौजा मोहतरमा आपकी फ़रमाया करती थी कि हमारे पास सिर्फ़ एक जोड़ा होता था कपड़ों का, और खाने को भी बहुत ही कम था, बहुत तंगी थी। तो वो मुतालबा कर रही थी और आप ख़ामोश थे। और इसमें आप देखें कि हाल ये था कि उस ज़माने में फतूहात हो रही थी और माल गनीमत आ रहा था, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक, आपके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा था, तकसीम भी हो रहा था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घराने के लिए माल को पसंद ना किया कि माल आपके घर में दाखिल हो, और अपने घर वालों के लिए आपने किसी भी लग्जरी को कभी भी पसंद नहीं किया। और इसी वाक़े में हमें मिलता है कि बुखारी की रिवायत में आता है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इतने में आते हैं और अंदर आने की इजाज़त मांगते हैं। उस वक्त के जब अज़वाज मुतहरात आपके गिर्द बैठी हुई थी और आपसे अपना ख़र्च बढ़ाने का मुतालबा कर रही थी, और उनकी आवाज़ें भी बुलंद हो रही थी। तो ऐसे में जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इजाज़त मांगी, तो अज़वाज मुतहरात ने जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आवाज़ सुनी, तो सब के सब खड़े होकर पर्दे में भागी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इजाज़त दे दी। जब वो अंदर तशरीफ़ लाए तो उस वक्त आप हंस रहे थे। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह हंसता हुआ रखे। यानी वो पूछना चाह रहे थे कि क्या माजरा है, आप क्यों हंस रहे हैं। तो आपने फरमाया कि मुझे इन औरतों के ऊपर ताज्जुब हो रहा था कि किस तरह ये मेरे गिर्द बैठी हुई थी और मुतालबा कर रही थी, और जैसे ही तुम्हारी आवाज़ सुनी फ़ौरन उठकर भाग गई। तो इस पर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे कि
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو آپ کا ڈر مجھ سے زیادہ ہوتا۔ اور پھر وہ ان سے کہنے لگے کہ اپنی جانوں کی دشمنوں، تم میرا لحاظ کرتی ہو، مجھ سے ڈرتی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی۔ اس پر ازواج مطہرات کہنے لگیں کہ اے عمر، تم بہت سخت قسم کے انسان ہو، تو تمہاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت؟ آپ تو انتہائی ملنسار ہیں اور بہت نرم انسان ہیں۔ اور اس وقت یہی وہ وقت تھا کہ جب آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عمر، جس رستے سے اگر شیطان گزر رہا ہوتا ہے اور تم اس رستے پر اسے مل جاؤ تو شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے تمہیں دیکھ کر۔ تو ان کی ایک پرسنالٹی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو بہت ہی اسٹرانگ قسم کی پرسنالٹی تھی۔ تو اس وقت پھر آپ نے ان سے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ تم دیکھ رہے ہو، یعنی یہ جو مطالبے کر رہی ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ازواج مطہرات کو خوب ڈانٹا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتی ہو اور ان سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہو جو ان کے بس میں نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے 1 ماہ کی علیحدگی اختیار کر لی، یعنی 1 منتھ کی ایک طرح سے آپ نے سیپریشن کر لی ان کے ساتھ۔ اور چونکہ سب کے ساتھ آپ نے ایک جیسا سلوک کرتے تھے، ڈیمانڈ سب کی طرف سے آ رہی تھی، لہٰذا آپ نے سب کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ اور اس میں بھی آپ کا اتنا بہترین اخلاق نظر آتا ہے کہ نہ تو آپ نے ان کو ڈانٹا، نہ ہی آپ نے ان کے ساتھ کوئی لڑائی کی، نہ ہی آپ ان سے ناراض ہوئے، غصہ کیا، بلکہ سمپلی آپ نے ایک طرف ہو کر کنارہ کشی اختیار کر لی ان سے۔ اور مسجد نبوی میں ایک بالا خانہ تھا کہ جہاں پر آپ اس میں چلے گئے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے کے لیے جب آئے تو دیکھا کہ کھردری بان کے اوپر آپ لیٹے ہوئے ہیں اور جسم کے اوپر نشان پڑے ہوئے تھے، یعنی اس سختی کی وجہ سے، اور کوئی گدا نہیں تھا، کوئی بستر نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر اور کسریٰ تو عیش کریں اور آرام کریں اور آپ کا یہ حال ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں جواب دیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عمر، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ دنیا تو ان کی ہو اور آخرت ہماری ہو؟ اور پھر 1 ماہ جب گزر گئے تو تقریباً 29 ڈیز کے بعد آپ واپس تشریف لائے اور سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے۔ تو انہوں نے مذاقاً کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو مہینہ پورا نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا، عائشہ، مہینہ 29 دنوں کا بھی تو ہوا کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک ہلکا پھلکا ماحول اور ہنسی مذاق بھی ہے، چھیڑ چھاڑ بھی ہے اس میں، اور جائز بات کے اوپر ناراضگی کا اظہار بھی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصاً، اور اسی وجہ سے وہ آپ کو عائش کہا کرتے تھے پیار سے۔ اور ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، یا عائش، یہ جبریل ہیں اور تمہیں سلام دے رہے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وعلیکم السلام، یعنی پیار کا نام ان کا رکھا ہوا تھا، ایک طرح سے نک نیم۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نک نیمز جو ہیں، جو پیار کے نام بچوں کے رکھ لیے جاتے ہیں، تو وہ رکھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گڑیوں سے کھیلا کرتی تھیں، اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے تو ان کی سہیلیاں آپ کو دیکھ کر چھپ جاتی تھیں، چلی جاتی تھیں، تو آپ ان کو کہتے تھے کہ آؤ اور عائشہ کے ساتھ کھیلو۔ اس چیز سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ایک شوہر کو اپنے بیوی کے انٹرسٹ کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اس کی اپنی پرسنل کچھ اس کو سپیس دینی چاہیے۔ اگر وہ کوئی اچھا کام کرنا چاہتی، یعنی کسی غلط کام میں نہیں، لیکن اچھے کام میں اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہتی ہے تو اس کو انکریج کرنا چاہیے اور اس کو سپیس دینی چاہیے۔ بعض اوقات مرد حضرات جو ہیں وہ بہت ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی بیویوں کو کچھ نہیں کرنے دیتے اور بالکل سپیس نہیں دیتے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے انٹرسٹ میں دلچسپی لینا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑیوں سے کھیل رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکریج کر رہے ہیں، ان کی فرینڈس کو بلا رہے ہیں، سہیلیوں کو بلا رہے ہیں کہ آؤ آ کر کھیلو۔ تو یہ ایک اچھا انڈرسٹینڈنگ کا ایک رشتہ ہونا چاہیے آپس میں، ایک دوسرے کے خیال کا اور کیئرنگ کا اور محبت کا۔
اور اسی سے جو ہے انہی چیزوں سے یہ ایک بانڈنگ سٹرونگ بھی ہوتی ہے اور یہ رشتہ اور زیادہ بہترین طور پر آگے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ ایک گھر جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی ایک معاشرہ بہترین معاشرہ بن سکے گا۔ تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ آیت تخییر نازل ہوئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کی آیات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے بات کی، اور اس میں سب سے پہلے آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے یہ بات رکھی اور فرمایا کہ دیکھو عائشہ، میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں، اس میں جلدی نہ کرنا اور اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لینا۔ اور اس کے بعد آپ نے ان کو اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو آپ کو آخرت کو اختیار کر لیں، اور چاہیں تو وہ اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کچھ دے دلا کر رخصت کر دیتا ہوں۔ تو اس پر وہ کہنے لگی، کیا اس بات پر میں اپنے والدین سے پوچھوں؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت ہی کو اختیار کرنے والی ہوں۔ اور آپ نے سب سے یہ بات کی، اور جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں انہوں نے آپ کے ساتھ رہنے کو پریفرنس دی، ترجیح دی اور پسند کیا۔ یعنی ایک طرح سے ان کو زبردستی جبرن نہیں رکھا جا رہا ازواج مطہرات کو، بلکہ چوائس دی جا رہی ہے کہ اگر تم دنیا چاہتے ہو تو تمہیں کچھ دے دلا کر رخصت کر دیا جاتا ہے، لہٰذا تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارو، لیکن اگر تمہیں آخرت چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے، تو پھر تمہیں انہی حالات میں کمپرومائز کرنا ہوگا۔ اور وہ خواتین بھی بہت عظیم خواتین تھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو پسند فرمایا، اگرچہ اس وقت دنیا کے لحاظ سے بہت تنگی تھی ان کی زندگیوں میں، لیکن پھر بھی انہوں نے آخرت کو ترجیح دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی۔ اس کے علاوہ ہمیں آپ کے اسوہ حسنہ میں یہ چیز بھی ملتی ہے کہ آپ جب سفر کیا کرتے تھے، سفروں پر جایا کرتے تھے، تو بھی اپنی ازواج مطہرات کو ساتھ رکھا کرتے تھے تاکہ وہ نگلیکٹڈ فیل نہ کریں، اور اس میں آپ کا ایک طریقہ تھا کہ آپ بیویوں کے درمیان عدل کی وجہ سے آپ قرہ ڈالا کرتے تھے، اور جس کا نام نکل آتا وہ ساتھ چلی جاتی۔ اور اسی میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے ساتھ تھیں، اور سفر کے دوران ان کا اونٹ پیچھے رہ گیا تو وہ رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ آئے اور آپ چادر سے ان کے آنسو پوچھتے جاتے تھے اور وہ روتی جاتی تھیں، اور آپ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا ہے، تمہاری وجہ سے قافلہ رک گیا، یا یہ کیوں چھوٹی سی بات کو تم نے مائنڈ کر لیا۔ بہت تحمل کے ساتھ، بہت کیئرنگ میں انداز میں، بہت محبت کے انداز میں وہ ان کے ساتھ معاملہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جہاں تک وظیفہ دینے کی بات آتی ہے، نان نفقہ دینے کی بات آتی ہے، تو وہ سب کے لیے ایکولی ایک جیسا ہوتا ہے، اور تمام ازواج مطہرات کا جو نان نفقہ تھا وہ 80 وسق کھجور اور 20 وسق جو تھا، اور وہ ایکولی سب کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا۔ اور یہاں پر جو سیکھنے کی بات ہے ہم سب کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک شوہر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے اور اس کی تمام ضروریات کو پورا کرے، کیونکہ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کا اپنے شوہر پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جو تم خود کھاؤ اسے کھلاؤ، جو تم خود پہنو اسے پہناؤ، اور چہرے پر نہ مارو اور گالی نہ دو، اور اگر الگ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اپنے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ الگ نہ کرو۔ اس میں آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ جب دین کو صحیح طرح سے سمجھا نہیں جاتا اور احادیث کو، تو بہت مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں کہ اچھا اسلام جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ عورت کو مارو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسی عورت کہ جو بہت سرکش ہے، بہت بدتمیزی کرتی ہے، اپنے ہسبینڈ کو اس کی ڈیو رسپیکٹ نہیں دیتی، یا اس کے جو خاص اس کا حق ہے اس میں خیانت کرتی ہے، کسی اور کے ساتھ اس کا دل لگا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں پھر 3 سٹیجز کی بات آتی ہے اسلام میں۔ سب سے پہلی سٹیج میں تو اس عورت کو، بیوی کو سمجھایا جائے گا، اور پھر اگر وہ سمجھ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نہیں سمجھتی تو پھر بیڈ رومز الگ کر دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک شوق دینے کے لیے، کیونکہ ایک عورت کے لیے اس کے شوہر کی جو شوہر کا اس کی طرف سے بے پرواہ ہونا جو ہے وہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ بہرحال پھر اگر اس کے باوجود وہ نہیں سمجھتی تو پھر اس کو ایک مسواک سے ہلکا سا
ٹچ کیا جائے گا ایک شوق دینے کے لیے کہ دیکھو تم ہوش میں آ جاؤ اور اپنے گھر کو تم برباد کر رہی ہو۔ تو یہاں پر بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ چہرے پہ نہیں مارا جائے گا، مسواک سے مارا جائے گا، اور مسواک سے کتنا مارا جا سکتا ہے، کتنی اس کو پین ہو سکتی ہے، کتنی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح گالی بھی دینے سے منع کیا گیا۔ بہت سے مرد حضرات جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو کے ساتھ گالی گلوچ اور بدتمیزی کا برتاؤ کرتے ہیں، سلوک کرتے ہیں، اور بیوی کے جو فیملی والے ہیں، ان کے گھر والے، اس کے ماں باپ اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ انتہائی ایک غلط حرکت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع کیا، اور ایک مومن کا اخلاق جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں ہی الگ کر سکتے ہیں، کہیں اور نہیں۔ پھر اسی طرح جو بیویوں کے راز ہیں وہ آپس میں جو بیڈ روم ٹاک ہوتی ہے اس کو بھی شیئر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ ہر چیز ڈسکس کرتے ہیں، تو یہ ایک انتہائی غلط حرکت ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر بعض دفعہ مشورے بھی باہر سے آتے ہیں اور غلط قسم کے مشورے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کی گھریلو زندگی اس سے افیکٹ ہوتی ہے اور متاثر ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح اگلی چیز یہ بھی ہمیں ملتی ہے کہ بیوی کے جو ویکنیسز ہیں اس سے بھی درگزر کرنا چاہیے، ان کو بھی اگنور کرنا چاہیے، کیونکہ مسلم کی روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ کوئی مومن کسی مومن عورت سے بدگمانی نہ کرے۔ اگر عورت کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسند بھی ہوگی، یعنی ایک عورت ایسی نہیں ہو سکتی کہ ساری اس کے اندر برائیاں ہی برائیاں ہوں اور خرابیاں ہی خرابیاں ہوں، نہیں، ہر انسان انسان ہے اور ہر ایک کی کچھ ویکنیسز ہیں، کچھ اسٹرینگتھ ہیں، کچھ اچھی چیزیں ہیں، کچھ بری چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے بیسیکلی کہ بری چیزوں کو چھوڑ کر اس کی جو اسٹرینگتھ ہے، اس کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس کی طرف نظر رکھو، تاکہ زندگی اچھی طرح سے گزر سکے، کیونکہ اور اسی طرح یہ رشتہ جو ہے مضبوط ہوتا ہے کہ جب انسان ایک دوسرے کی کمیوں کوتاہیوں کو اگنور کر کے، اس سے آنکھیں بند کر کے ان کی اچھائیوں کے اوپر نظر رکھے۔ اور پھر اس میں ایک بہت کام ضروری کرنے کا یہ ہے کہ ہم آئندہ جنریشنز میں تیار کریں اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، کہ وہ ایک بہترین باپ بنے، بہترین شوہر بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین بیٹے بھی بنے، اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اسلام نے کس طرح عورت کو رائٹس دیے ہیں، حقوق دیے ہیں جو کسی اور مذہب نے نہیں دیے، اور اسی میں ماں کا حق بھی آ جاتا ہے۔ ایک شخص جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میرے سلوک کی، بہترین سلوک کی سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہاری ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی گئی ہے، یعنی ماں کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے جائز بات میں۔ اگر ماں جو ہے ناجائز کر رہی ہے اور صرف ایک ضد کی وجہ سے چاہتی ہے کہ بیوی کو طلاق دے دے میاں یا اس کے ساتھ برا کرے، تو وہ پھر اس کی بھی پوچھ ہوگی، لیکن جہاں جائز اور صحیح درست بات ہے اس میں ماں کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی۔ اور اس میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ شادی کے بعد سب سے زیادہ حق ایک عورت کے اوپر اس کے شوہر کا ہے، اور شوہر کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم کی روایت میں بیٹیوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو انسان جو ہے بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے، جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، ان کی پرورش کرے، پھر ان کا نکاح کر دے، تو پھر قیامت کے دن آپ نے فرمایا کہ جنت میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی ہیں، اس طرح وہ قریب ہوگا۔ اسی طرح 2 بہنوں کی پرورش کی بھی بات آتی ہے کہ جو 2 بہنوں کی تربیت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا ہر ایک کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ باپ کی ڈیتھ ہو جائے، والد کی ڈیتھ ہو جائے، اور بیٹا بڑا ہے اور بچیاں چھوٹی ہیں، اور اگر ایک بھائی اپنی بہنوں کی اچھی طرح سے ان کی تربیت کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، اور پھر ان کی شادی کرتا ہے ہر لحاظ سے، تو وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں بالکل ساتھ ہوگا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک سے زائد بیویاں رکھنے والا شخص جو ہے اس کے لیے یہ بات واجب ہے کہ وہ دونوں بیویوں کے درمیان، باقی بیویوں کے درمیان عدل کرے، اور اگر وہ عدل نہیں کرتا اور کسی ایک کے پاس کی طرف زیادہ جھک جاتا ہے تو پھر قیامت کے دن اس کا حال کیا ہوگا کہ وہ آدھے دھڑ کے ساتھ کھڑا ہوگا، یعنی آئے گا، یعنی اس حالت میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ جو ہے وہ بالکل گرا ہوا ہوگا۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔
اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو بھی خوشخبری دی کہ وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اپنی چیسٹٹی کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت کے داخل ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں جب ہم انسان سنتا ہے اور پڑھتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ اسلام نے کتنے رائٹس دیے ہیں ایک عورت کو، اور اسلام جو ہے وہ عورت کو کتنا امپاور کرتا ہے، عزت نفس دیتا ہے، حقوق عطا کرتا ہے۔ مرد کی رسپانسبلٹی ایک طرح سے اسلام میں آتی ہے کہ وہ عورت کو اس کا حق دے، ان کا خیال رکھے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ بہن ہے، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ بیٹی ہے، تو ان کو لک آفٹر کرنا ایک مرد کا کام ہے۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ان کے درمیان عدل کیا کرتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ اپنی بیویوں بلکہ بیٹی کے معاملے میں بھی آپ ایسا ہی معاملہ کیا کرتے تھے۔ محبت اتنی زیادہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ جب وہ ملنے کے لیے آتی تھی تو محبت سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور آگے بڑھ کر ان کی پیشانی کو چوم لیا کرتے تھے، اپنی جگہ اٹھ کر اپنی جگہ ان کو بٹھایا کرتے تھے۔ سفر میں کہیں جاتے تھے یا واپس آتے تھے تو مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد سیدھا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے تھے۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ بالکل آپ کو اپنے بیٹوں ہی کی طرح عزیز تھے، اتنی زیادہ محبت۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پوری زندگی میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ آپ نے جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے کسی اصول کو توڑ دیا ہو، اصول کے اوپر کمپرومائز کیا ہو۔ محبتیں اپنی جگہ، لیکن جو اصول تھے، جو دین کی حدود تھیں، ان کو آپ نے کبھی نہیں توڑا اور ان کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اور بیٹی بھی ایسی تھی کہ وہ آپ سے ایسی محبت کرتی تھیں کہ آپ کے چہرے سے آپ کے جذبات کا اندازہ کر لیتی تھی۔ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ کیا چیز آپ کو پسند ہے اور کیا نہیں، اور جو پسند نہیں ہوتی تھی فوراً چھوڑ دیتی تھی۔ ایک مرتبہ گھر میں ایک پردہ لٹکایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو باہر ہی سے واپس چلے گئے۔ جب ان کو پتہ چلا تو فوراً پردہ چاک کر کے بھیج دیا اور غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے والد جو ہیں پھر واپس تشریف نہ لائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں نہ آئیں۔ اتنا زیادہ خیال کیا کرتی تھی۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ صرف دنیا دینے سے بچوں کے اندر محبت نہیں بڑھ سکتی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ان کو دنیا کی چیزیں نہیں دیں گے، ان کی ضد پوری نہیں کریں گے، آج ان کو فون چاہیے تو کل آئی پیڈ چاہیے تو آج کوئی کچھ اور چاہیے، تو والدین بعض اوقات ہر محبت میں آ کے ان کی ہر خواہش کو پورا کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر قناعت نہیں رہتی، وہ اور ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور صبر اور قناعت ان کی زندگی سے نکل جاتی ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں ایسی بات ہوتی تھی تو آپ وہاں فوراً ایک میسج دے کے اس چیز کو بھی پروف کر دیتے تھے، اس چیز کو بھی بتا دیتے تھے کہ یہ درست نہیں ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر بچوں کو کچھ چیزوں سے محروم کر بھی دیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچے ہم سے محبت نہیں کریں گے، نہیں، اگر اس وقت نہیں تو بعد میں کسی سٹیج پر وہ ضرور ریئلائز کر لیں گے کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوا اس میں ہماری کتنی بہتری تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں سے زیادہ بچوں کو پیار دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، بے انتہا محبت کیا کرتے تھے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کے بچے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر سوار کر لیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کسی نے دیکھا تو کہا کہ کیا خوب سواری ہے، تو آپ نے فرمایا سوار بھی تو کیا خوب ہے، اور اسی طرح ان کو میرے بیٹے کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، خطبہ دے رہے تھے کہ سامنے سے بچے دونوں اچھلتے کودتے ہوئے آئے، اور ماں جو تھی انہوں نے تھوڑے لمبے چوغے سلوا دیے تھے اور بچے چھوٹے تھے تو وہ پاؤں میں آ رہے تھے اور قریب تھا کہ وہ اٹک کر گر پڑتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی اور آپ فوراً خطبہ چھوڑ کر آئے اور آپ نے دونوں کو گود میں اٹھا لیا
اور پھر فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہارے لیے ایک فتنہ ہے۔ تو بے انتہا ایک محبت تھی ان کو۔ اسی طرح ایک نواسی تھی جن کے بارے میں پتہ چلا کہ بہت بیمار ہیں اور قریب المرگ تھیں، تو ان کو بھی اپنے گھٹنوں پر ڈالا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی ایک بیٹی تھی امامہ، اس سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ احب الی من اہلی، کہ مجھے اپنے اہل بیت میں سے یہ سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اور ان کو نماز کی حالت میں اٹھا لیتے تھے، سجدے میں جب جاتے تو تھوڑی دیر کے لیے بٹھا دیتے، اور انتہائی شفیق والد تھے، انتہائی شفیق شوہر تھے اور انتہائی شفیق نانا تھے۔ لیکن آپ کی محبت ایک اصولی محبت تھی، اور وہ کس طرح سے اصولی تھی، تھوڑا سا ہم یہاں پر بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو اس پر مزید کچھ بات کریں گے۔